बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए मुज़ाकरात की बातें दिल को सुकून देती हैं, मगर ये महज बातें ही हैं। हकीकत का सामना करना बहुत अज़ियतनाक है। गुज़िश्ता साल भी दिसंबर ही के महीने में मुज़ाकरात की बातें गर्दिश करने लगी, मगर तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड्स हुकूमत उठा ना सकी और बाद में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहकर मुज़ाकरात के रास्ते बंद कर दिए कि मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं बल्कि गैर सियासी क़ुव्वतों के साथ मुमकिन है। फिर एक अरसा गुजरा, कोई मुज़ाकरात की उम्मीद नहीं, कोई शोर सुनाई न दिया। ठीक एक साल बाद दोबारा दिसंबर के महीने में इन बातों की सरगोशियाँ अखबारों और टीवी स्क्रीन्स की सुर्खियाँ बन गई। कौम में उम्मीद जागी कि कहीं ना कहीं सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा होगा और इस कौम को सुकून की सांसें मुयस्सर होंगी, मगर ताहाल कोई नतीजा नहीं निकला। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने अपना 3 रोज़ा दौरा लाहौर मुकम्मल किया और उसने अब कराची तथा बलूचिस्तान जाने का भी ऐलान कर दिया है। लाहौर के दौरे में सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान कहा कि मज़ामत होगी तो ही मफामत होगी, मगर ये दौरा भी एक मुअम्मा बनकर खड़ा हो गया है। इस दौरे के दौरान शोरो गुल रहा, असम्बली के हंगामे सामने आए, सोशल मीडिया के वावेले और वज़ीर आला पख्तूनख्वा के ख़त ने इस मामले पर कौमी तफरीक और जमहूरी शिकवे अयां किए ही थे कि स्पीकर पख्तूनख्वा असम्बली ने भी पंजाब हुकूमत को एहतजाजी ख़त भी लिख दिया है। जबकि आज मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी ने पख्तूनख्वा वज़ीर आला के अमले पर तशद्दुद रवैये के खिलाफ पंजाब असम्बली से वॉकआउट भी कर दिया है। नाज़रीन, इससे कबल ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मामलात कुछ लो और दो की बुनियाद पर हल हो सकते हैं, जबकि हुकूमत का यह दावा भी सामने आया कि पीटीआई के पास देने को कुछ भी नहीं है। ज़राए ने फिर यह भी दावा किया कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी क़यादत में गैर रस्मी राबता हुआ। पीटीआई क़यादत ने मुज़ाकरात की राह में हायल रुकावटों से आगाह किया तो साथ ही फैसला साजी में अपने महदूद किरदार का भी एतराफ़ कर लिया। ज़राए ने यह भी दावा किया कि हुकूमत पर एतमाद की बहाली के लिए ठोस इक़दाम उठाने पर जोर दिया। ताहम हुकूमत ने मुज़ाकरात शुरू करने के लिए पेशकश शराइत मानने से इनकार कर दिया। एक हुकूमती ज़राए के मुताबिक पीटीआई ने वज़ीर आज़म की पेशकश का फ़ायदा उठाकर मौका ज़ाया कर दिया है। मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट पीटीआई में फैसला साजी का फुकदान है। पीटीआई की मौजूदा क़यादत में से किसी के पास भी फैसले का इख्तियार नहीं। ताहम आज अडियाला जेल के बाहर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर मंगल यहाँ आता हूँ, अफसोस के साथ कि मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ। 2025 गुजर गया, अब हालात बदलने चाहिए। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। हालात जैसे तकाजे कर रहे हैं, मुज़ाकरात वैसे नहीं हो रहे। साहिब इक़्तिदार से दरख्वास्त करता हूँ कि हालात की नौयत को मद्देनजर रखते हुए दिल बड़ा करें, इस मुल्क की कौम के बच्चों पर रहम करें। किससे रहम की अपील कर रहे हैं? और पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है या फिर मज़ामत करना चाहती है? और इन तमाम मामलात का नतीजा क्या होगा? इसी सब पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमाद हसन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है इसार राना साहब, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। हमाद हसन साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। एक साल कबल भी मुज़ाकरात की बाज़गश्त हुई और वो भी बेनतीजा निकला सब कुछ। इस बार भी कोई ख़ास तब्दील नज़र नहीं आ रही, ना ही हुकूमती स्क्रिप्ट में और फिर ना ही पीटीआई के रवैये में। आखिर मामला क्या है? दोनों तरफ से भरपूर संजीदगी का मुज़ाहरा क्यों नहीं किया जा रहा? बहुत शुक्रिया ईमान। मामला बड़ा सादा है जी, लेकिन समझना चाहिए। पहले तो पीटीआई ये फैसला नहीं कर पा रही है कि उसने मुज़ाकरात करने हैं नहीं करने हैं। करने हैं तो किससे करने हैं, नहीं करने हैं तो किससे नहीं करने हैं। इमरान खान कहते हैं कि मैं मुज़ाकरात करूँगा तो मैं सियासी क़ुव्वतों से नहीं गैर सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात करूँगा, जबकि उनकी पार्टी जिनको उन्होंने इख्तियार सौंपा है महमूद खान अचकज़ई साहब और राजा नासिर अब्बास साहब और पार्टी के चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो पार्लियामेंट के अंदर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। पार्टी के जो बानी हैं वो गैर सियासी क़ुव्वतों से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जब मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ने लगता है तो फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी अचानक लाहौर का रुख करते हैं और मामला दरहम बरहम हो जाता है। जी, मामला दरहम बरहम हो जाता है। जी 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 मां साहब जी, तो देखिए पहले तो वो अपना डायरेक्शन सही कर लेना कि मुज़ाकरात करने किस से हैं, कब करने हैं, कौन मुज़ाकरात करेगा। अगर मुज़ाकराती कमेटी
محمود خان اچکزئی کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر نامزد کیا، عمران خان نے اختیار دیا، راجہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ کے اندر انہوں نے نامزد کر دیا، اختیار دیا، بیرسٹر گور کو انہوں نے چیئرمین بنا دیا، کسی اور نے، میں نے آپ نے تو نہیں بنایا، عمران خان نے بنایا۔ جب یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں مذاکرات کا تو اسی وقت علیمہ خان ایک اور بیان کیوں جاری کرتی ہے؟ علیمہ خان کی پارٹی میں کیا پوزیشن ہے؟ وہ کہتے ہیں جو مذاکرات کرے گا وہ پی ٹی آئی سے ہی نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ تو بھائی عمران خان پھر محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر کیسے نامزد کرتے ہیں جو پی ٹی آئی کے ہے نہیں؟ پھر عمران خان راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر کیسے نامزد کرتے ہیں سینٹ کے اندر جو پی ٹی آئی کے ہے نہیں؟ پھر عمران خان بیرسٹر گوہر کو چیئرمین کیسے نامزد کرتے ہیں؟ اگر ان لوگوں کے پاس اختیار نہیں ہے اور اختیار علیمہ خان کے پاس ہے تو پھر ان لوگوں کی پوزیشن ختم کر دے، پھر ان لوگوں کی پوزیشن ختم کر دے، ڈائریکٹ علیمہ خان فیصلے کرتی جائے جس طرح انہوں نے بات کریں گے۔ اسار صاحب، حکومتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس ہمیں دینے کو کچھ نہیں ہے، ویسے پی ٹی آئی حکومت کو دے بھی کیا سکتی ہے یا حکومت پی ٹی آئی سے کیا ڈیمانڈ کر سکتی ہے؟ دنیا کا انوکھا واقعہ ہے جس میں حکومت اپوزیشن سے کہہ رہی ہے کہ سانو کی دے سکتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے گھر کوئی بیل دے، کوئی فقیر باہر آئے تو وہ اس سے پہلے کہ فقیر آپ سے مانگے آپ اسے کہیں کہ بھائی اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دے۔ ٹھیک، سے اس وقت بالکل حکومت کا بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، وہ کہہ رہی ہے تسی سانو کی دیو گے۔ اپوزیشن جو ہے وہ کہے گی کہ جی ہمیں عمران دے دو، تو حکومت کہے گی سانو معافی دے دیو، تو بات وہیں کی وہیں کھڑی رہے گی۔ سوال یہ ہے کہ حکومت کے پاس دینے کو ہے کیا؟ جی، حکومت کے پاس تو اپنے پاس رکھنے کو کچھ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے دینا ہے، جن لوگوں نے رکھنا ہے وہ دے دیں گے، وہ نہیں دیں گے تو ہوگی۔ یہ ایسے ہی بیچ میں آپ تو وہ نیکسٹ جنریشن ہے نا، کبھی ہم ڈاکٹر کھیلتے تھے تو ہمیں پتا ہوتا تھا یہ ڈاکٹر بھی جعلی ہے، پیشنٹ بھی جعلی ہے، وہ جو ٹیکہ لگاتا تھا وہ بھی جعلی ہوتا تھا۔ تو یہ دونوں ڈاکٹر کھیل رہے ہیں، ڈاکٹر بھی جعلی، پیشنٹ مریض بھی جعلی، جو ٹیکے لگ رہے ہیں وہ بھی جعلی، نہ کسی کے پاس ان کے پاس دینے کو کچھ ہے، دونوں ہومیوپیتھک ہے، ٹھیک ہے۔ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے اس سسٹم کی بہتری کا یا عمران خان کی جو رہائی کا وہ کوئی اور لوگ ہیں، جب وہ چاہیں گے تو وہ کر بھی لیں گے، پھر ان سے کس نے پوچھنا ہے؟ یہ ہمیں اپنا منورنجن پورا کر رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ اچھا حماد صاحب، جیسے سارے صاحب نے بھی کہا ہے کہ حکومت کے پاس تو پی ٹی آئی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو پھر پی ٹی آئی کیا ایکسپیکٹ کرے حکومت سے؟ حکومت کے پاس یقیناً کوئی اختیار نہیں ہے جب وزیر اعظم کی یہ پوزیشن ہو کہ وہ منتخب وزیر اعلیٰ سے کہے، وہ ان سے ریکویسٹ کرے کہ میں اڈیالہ میں ملنا چاہتا ہوں اپنے لیڈر سے، اور وزیر اعظم انہیں ملوا نہ سکے، تو پھر اس وزیر اعظم کے پاس کیا اختیار ہوگا؟ لیکن کیا جائے؟ یعنی سیدھے غیر سیاسی قوتوں کو اور مضبوط کیا جائے، ان سے مذاکرات کیے جائیں، یا پارلیمنٹ کو اور سیاسی عمل کو مضبوط کیا جائے؟ یعنی عمران خان نے کون سا کنٹریبیوٹ کیا، پی ٹی آئی نے کون سا کنٹریبیوٹ کیا؟ انہوں نے پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی کوششیں کی، انہوں نے یہ اس کمزور وزیر اعظم کو بنانے کے لیے کوئی کوششیں کی، انہوں نے آئین کی سپرمیسی کے لیے کوئی کوششیں کی، انہوں نے تو اس حوالے سے کچھ نہیں کیا، انہوں نے تو غیر سیاسی قوتوں کو مضبوط بنانے کی کوشش کی، انہوں نے تو بار بار کہا کہ ہم غیر سیاسی قوتوں سے مذاکرات کریں گے کیونکہ اختیار ان کے پاس ہے۔ اگر ان کے پاس اختیار ہے تو یہ غیر آئینی عمل ہے، تو آپ ذرا کنٹریبیوٹ کریں نا، آپ ایفرٹس کریں، آپ جدوجہد کریں، آپ آئین اور پارلیمنٹ کو مضبوط بنائیں۔ ٹھیک ہے، آپ مشکلات کو سہ رہے ہیں، آپ جیل میں ہیں، آپ پر مقدمات ہیں، آپ کے کارکنوں پر مقدمات ہیں، آپ کی لیڈرشپ پنجاب کی جیلوں میں ہے، لیکن یہ عمل تو صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، یہ تو آپ سے پہلے نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا، بے نظیر بھٹو کے ساتھ بھی ہوا، بھٹو صاحب، فاطمہ جناح، سہروردی تک ایک طویل سلسلہ ہے، سب کے ساتھ ہوا۔ تو پھر یہ اسی طرح چلتا رہے گا، آپ یہ کہتے رہیں گے کہ میں نے غیر سیاسی قوتوں سے مذاکرات کرنے ہیں۔ یہی وقت ہے کہ آپ آئے، آپ سیکریفائز کریں کہ ٹھیک ہے میں مشکلات کو سہ رہا ہوں، لیکن میں اس کمزور وزیر اعظم کو، اس کمزور پارلیمنٹ کو، میں اس کو مضبوط بنا رہا ہوں،
میں اپنی طرف سے سیکریفائز کر رہا ہوں, قربانی دے رہا ہوں, کرے پرائم منسٹر ڈٹ جائیں, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. جس طرح نواز شریف 2014 میں پرائم منسٹر بنے تو زرداری صاحب نے سندھ میں کھڑے ہو کر کہا, حالانکہ بے نظیر بھٹو کی شہادت بھی ہو چکی تھی اور بہت ایگریشن تھا سندھ کے اندر, لیکن زرداری صاحب نے کہا کہ وہ میرے منتخب پرائم منسٹر ہیں. لیکن عمران خان کیا ایسا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان تو آج بھی کہہ رہے ہیں فلاں ڈاکو ہے, فلاں چور ہے, فلاں ڈکیت ہے, فلائی ہے, فلاں ہے. جب آپ سیاسی قوتوں کو بدنام کریں گے تو پھر کہاں سے آئی ان کی سپرمیسی آئے گی؟ یعنی آپ تو اقتدار کی تلاش میں ہیں, آپ تو 2011, 2014 اور 2018 کی تلاش میں ہیں, آپ تو RTS کی تلاش میں ہیں, آپ تو اسی وزارت عظمیٰ کی تلاش میں ہیں جو امپائر کی انگلی سے آیا تھا, آپ تو اس دھرنوں اور اس ٹی وی پر حملوں اور اس پارلیمنٹ پر حملوں کی تلاش میں ہیں, آپ تو اس فضا کی تلاش میں ہیں, آپ تو آئین و قانون کی سپرمیسی کی تلاش میں ہے ہی نہیں. ہاں ٹھیک ہے اسرار صاحب, مذاکرات کی جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں, یہ جو ماحول بن چکا ہے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی 3 روزہ لاہور کا دورہ کر کے آئے ہیں, اس دوران جو ساری ایکٹیویٹی رہی, جس طرح کے ویژول سامنے آئے اور جو رویہ اختیار کیا گیا ہے, ایسے ماحول میں آپ کو لگتا ہے ان مذاکرات کو کوئی فائدہ ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو حماد بھائی سے معذرت کے ساتھ, یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کے گھر پہ قبضہ کر لے جی, اور پھر ہم اس گھر والے کو نکال کے باہر پھینک دیں, پھر ہم وہ باہر جسے پھینک دیا اس سے ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ بھائی آپ کو اس گھر کو مضبوط بنانا چاہیے, چاہے اس کا قبضہ ہے لیکن گھر کے بجلی کے بل بھی آپ کو دینے چاہیے, گیس کے بل بھی آپ کو دینے چاہیے, کچھ چھت لیک ہونے لگے تو اس کو بھی ٹھیک کرا کے دینا چاہیے, کیونکہ جو اندر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. بھائی انہوں نے ان کا مینڈیٹ چوری کر لیا اور انہوں نے ان کے جو آئینی حق تھا وہ چھین لیا, انہوں نے ان کی مخصوص نشستیں چھین لی, انہوں نے ان کے ارکان پارلیمنٹ کو جو ہے نااہل قرار دلوا دیا, انہوں نے آج تک قومی اسمبلی میں ان کا وہ بننے نہیں دیا قائد حزب اختلاف, سینٹ کے اندر نہیں بننے دیا. تو پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے باوجود ان کو گوڑے دباتے رہے, گٹے گوڑے دباتے رہے, چمپی کرے تیل لگا کے. یعنی ایک فریق نے آپ کا کوئی رستہ ہی نہیں چھوڑا, ایک جماعت جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, آپ نے اس سے نشان چھین لیا, اس پارٹی کو پارٹی ماننے سے انکار کر دیا, اس کی مخصوص نشستیں چھین لی, جیسے وہ ونڈی کا والوں کڑیوں ونڈی دی شہ لے جاؤ, یعنی نشستیں ان کی اور وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آپس میں لے لی. ان کے جناب علی حکومت پنجاب میں جیتی ہوئی ضائع ہو گئی, وفاق میں ضائع ہو گئی, اس کے بعد جناب انہوں نے ان کے ارکان کو ایک ایک کر کے 9 مئی میں نااہل قرار دینا شروع کر دیا. پھر بھی پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے کہ وہ وزیر اعظم کو مضبوط کرے. بڑی عجیب سی لاجک ہے, میں تو حیران ہوں اس بات پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک منتخب وزیر اعلیٰ کے ساتھ پنجاب میں جو سلوک کیا ہے, یہی سلوک اگر کے پی کے نے کیا ہوتا تو پنجابی میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھا لینا تھا. پنجابی میڈیا نے مکمل بائیکاٹ کیا کے پی کے وزیر اعلیٰ کا. کیوں کیا؟ کس کے دباؤ پہ کیا؟ اگر میڈیا ہمارا اتنا ہی آزاد ہے تو کس کے دباؤ کے اوپر کے پی کے وزیر اعلیٰ کیوں صرف وزیر اعلیٰ صرف مریم نواز اور سندھ والا ہے؟ باقی سب جو ہیں ان کی کوئی عزت اور اہمیت نہیں ہے, ان کی کوئی وہ نہیں ہے. اچھا اسی چیز اگر آپ نے اسی طرح کرنا ہے, اور جو اسی چیز پر حماد صاحب کا بھی میں پوائنٹ لینا چاہوں گی. حماد صاحب, جس طرح سے اسرار صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے پنجاب حکومت کا کے پی کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ, آپ سمجھتے ہیں یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا؟ یہ بات تو رانا صاحب کی بالکل ٹھیک ہے. بھائی ان کے پاس مینڈیٹ ہے, وہ منتخب وزیر اعلیٰ ہے, اس پر صوبائی اسمبلی نے اعتماد کا اظہار کیا ہے, عوام کے منتخب وزیر اعلیٰ ہے, آپ اس کے ساتھ اس سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی میں تو گزشتہ 2-3 دنوں سے اس حق میں بول رہا ہوں کہ بھائی منتخب وزیر اعلیٰ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہونا چاہیے. ان کا احترام, ان کی ڈیگنیٹی, ان کا وقار, یہ ان کا حق ہے کہ ان کو دیا جائے, عوامی سطح پر بھی, اداروں کی طرف سے بھی, دوسری سیاسی جماعتوں اور حکومتوں کی طرف سے بھی. اور ہماری ایک روایت ہے کہ جب کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ یا گورنر کسی دوسرے صوبے میں جاتا ہے تو ان کو بڑا پروٹوکول ملتا ہے, ایک ڈیکورم ہوتا ہے. پنجاب حکومت تو اب بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے بڑی سیکیورٹی دیا, بڑا پروٹوکول دیا. دیکھیں سیکیورٹی دیے,
سیکورٹی ان کے ساتھ اپنی بھی ہو سکتی ہے، سیکورٹی اتنا مسئلہ نہیں ہے. پروٹوکول ان کو جو دینا چاہیے تھا، یعنی جس طرح کے سوالات کیے گئے، تو پہلے تو اس پہ ہم اپنے پیشے کا ذرا احتساب کر لیں. جو سوالات کیے گئے تو کیا منتخب وزیر اعلیٰ سے، ایسے منتخب وزیر اعلیٰ ہو، منتخب وزیر اعظم ہو، کوئی بھی منتخب ہو، کیا اس سے آپ بغیر کسی ثبوت کے یہ سوال کر سکتے ہیں ڈرگز کے حوالے سے؟ یہ تو آپ ایک فرد، ایک وزیر اعلیٰ کی نہیں، آپ ایک پوری صوبے کی توہین کر رہے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ رویہ، اس رویے کے خالق کون ہے؟ یہ رویہ آیا کہاں سے؟ یہ رویہ گو کہ ہماری سیاست پہلے بھی کوئی اتنی زیادہ اس طرح کی تلخیاں تھی. بھٹو کا FSF بھی تھا، حیدرآباد ٹریبونل بھی تھا، نواز شریف کا سیف الرحمان بھی تھا، بے نظیر بھٹو کا احتساب بھی تھا. یہ بہت کچھ یہ تلخیاں تھی ہماری سیاست میں. فاطمہ جناح کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا ایوب دور میں. لیکن اس کو تباہ کن حالت پہ کس نے پہنچایا؟ اس کو تباہ کن حالت پہ عمران خان ہی نے پہنچایا. جب وہ سٹیجز پر کھڑے ہو کر موٹو گینگ کہتا تھا، چور کہتا تھا، ڈاکو کہتا تھا، مونچے اتروا دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا، ایسی اتروا دوں گا. جب آخری سانسیں لیتی مریضوں کے مذاق تک اڑائے گئے، ان کے کمروں میں گھس کر بدتمیزیاں تک کی گئی، جب جنازوں کی بے حرمتی کی جانے لگی، جب خانہ کعبہ اور روضہ رسول تک خواتین کی چادریں کھینچی گئی، یہ رویہ انتہا پر کس نے پہنچایا تھا؟ سہیل افریدی کے ساتھ اگر کوئی بدتمیزی ہوئی، کوئی پروٹوکول نہیں ملا، وہ زیادتی ہے، وہ پنجاب حکومت کی نالائی کی ہے. لیکن اس رویے کی بنیاد رکھی کس نے؟ پہلے تو یہ سوال اٹھانا چاہیے. اور اس رویے کو کنٹینیو کون کر رہے ہیں؟ بہت سے لوگ، ایک بات اور بھی، تھوڑا سا ٹائم لوں ایمان، دیکھیں بہت سے PTI والے کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو مرحومہ کی تصویریں کس نے گرائی تھی. میں کہتا ہوں کس نے گرائی تھی؟ IJI بنی تھی، اس وقت کے فیض حمید جیسے لوگ تھے، انہوں نے IJI بنائی جمہوری اور سیاسی قوتوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے، اور سب سے بڑی سیاسی اور جمہوری قوت پیپلز پارٹی تھی. بے نظیر بھٹو ایک سمبل تھی، اس کو پیچھے دھکیلنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی گئی. لیکن ہوا کیا؟ دونوں نے بھگتا، بے نظیر بھٹو نے بھی اور نواز شریف نے بھی. اور اس سے دونوں نے یہ سیکھا کہ دونوں جا کر میثاق جمہوریت پر بیٹھ گئے. دونوں نے میثاق جمہوریت کر لی، دونوں آئین و قانون کی سپرمیسی کے لیے آگے بڑھے، دونوں نے مشترکہ جدوجہد کی، دونوں نے یہ معاہدہ کیا کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے. بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تو نواز شریف اس کے سرہانے روئے. یہ سیکھا جمہوری قوتوں نے. عمران خان کا پہلا جلسہ 30 اکتوبر 2011 کو ہوا. بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں، تہذیب، یہ سب کچھ شروع ہوا. آج بھی 15 سال بعد کیا وہ اسی جگہ نہیں کھڑے ہیں؟ میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی ہے. اسحار رانا صاحب، جیسے حماد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اس کے تو موجود عمران خان نہیں ہے، سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. آپ کے نزدیک بھی ایسا ہی ہے؟ اور دوسرا، آپ کا تعلق بھی پنجاب سے ہے، کیا پنجاب کی روایت ہے مہمان نوازی کی، جس طرح کا سلوک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیا گیا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں حماد صاحب کی بات اتنی مان لیتا ہوں کہ بقول ان کے کہ بی بی شہید کی جو تصویریں پھینکی گئیں وہ اس وقت کے کسی جنرل فیض ٹائپ آدمی نے پھینکی تھی، چلے میں مان لیتا ہوں. لیکن جب بھٹو صاحب نے لاہور کے جلسے میں گالی نکالی تھی تو وہ بھی عمران خان نے نکلوائی تھی. یا جب اسٹیج پہ علی بابا 40 چور کے نعرے لگتے تو وہ عمران خان نے لگوائے تھے. یا جب یہ کہا جا رہا تھا کہ زرداری تجھے گریبان سے پکڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، وہ عمران خان نے کہا تھا. یا جب وہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے یہ لوگ، یہ جب کہا گیا تھا تو وہ عمران خان نے کہلوایا تھا. یہ مولانا ڈیزل عمران خان نے نام رکھا تھا. تو باقی سب جو تھے وہ بڑی اچھے اچھے کلمے پڑھتے تھے، اور عمران خان ہی تھا جو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے گالیاں دیتا تھا. مولانا نورانی کی پگڑی اتار کے جو ٹوٹے ٹوٹے کر کے تقسیم ہوئی تھی جیلوں میں، وہ عمران خان نے کروائی تھی. محترمہ نصرت بھٹو کے سر پہ جو لاٹھی مار کے 12 ٹانکے لگے تھے وہ عمران خان نے ٹانکے لگوائے تھے. حماد صاحب اس پر کچھ کامنٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر صاحب، رانا صاحب ایک منٹ سر،
دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ وہ تاریخ کوئی اتنی شاندار نہیں ہے. میں نے تو ایف ایس ایف کی مثال دی, میں نے حیدرآباد ٹریبونل کی مثال دی, میں نے سیف الرحمان کی مثال دی, میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے احتساب کی مثال دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تلخیاں تھی, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہوتا ہے, مہذب ترین ملکوں میں بھی ہوتا ہے, لیکن حالات اس نہج پر نہیں جاتے جس نہج پر عمران خان لے کر گئے. اب حماد صاحب سن لیں میری بات, میری عرض سن لیں, حماد صاحب میری عرض سن لیں. جی سر, میں نے آپ کی بات جی بولیں سر صاحب. عمران خان تو بہت برا تھا, عمران خان تو بہت برا تھا, لیکن حماد صاحب آپ میری اس سوال کا جواب دیں کہ ایک سی ایم الیکٹڈ ایک صوبے میں جاتا ہے اور اس صوبے کی سی ایم ایک وہ اشتہار چھپواتی ہے جس میں اس کی کلر تصویر ہے اور جو آنے والا ہے اس کی بلیک اینڈ وائٹ ہے اور اوپر لکھا ہوتا ہے نو انٹری ٹو ڈرگ ڈیلرز. بالکل اس سے بھی زیادہ کوئی بری بات ہو عمران نے کی تھی؟ بالکل غلط ہے. ایک الیکٹڈ سی ایم کا استقبال آپ یہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرگ مافیا ہے. اس سے مطلب عمران خان نے اس سے بھی کوئی بری حرکت کی تھی؟ اسرار صاحب اس پر طلال چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کا نام ہی نہیں لیا, وہ اپنی طرف خود لے کے جا رہے ہیں. ٹھہر جائیں جی جی. عمران خان کی بات تو جیسے اب نواز شریف اور زرداری کی باتیں پرانی ہو گئی, عمران خان کی بھی باتیں پرانی ہو گئی. یہ آج کی بات کریں جس میں ایک الیکٹڈ سی ایم کو آپ ڈرگ مافیا کہتے ہیں, پھر اپنے چھوٹے چھوٹے بلونگڑوں سے سوال کرواتے ہیں کہ آپ کیا چرس لے کے آئے جی. یہ سوال مریم صاحبہ سے کوئی کر سکتا ہے یہاں پہ صحافی؟ اس کی ٹانگیں تو ٹوٹ جائیں, اگلے دن وہ نظر نہ آئے. آپ کا مطلب ایک بندے کے اوپر عمران خان برا ہے, عمران خان برا ہے, یہ سب کچھ جو مریم صاحبہ اسٹیج پہ کھڑی ہو کے نشئی کہتی تھی تو وہ عمران خان کہتا تھا کہ ہم کو نشئی کو, تو وہ عمران خان نے کہا تھا. ایک بندے کے اوپر ہم نے, میں حماد صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اسی پر حماد صاحب کی طرف بھی کریں سب کی بات. بالکل حماد صاحب, رویے کی ہم بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں حکومت کو بھی رویہ اپنا چینج کرنا پڑے گا. ایک جانب وہ بھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں, پھر اس طرح کا رویہ وہ بھی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ, پھر اس سے قبل بھی آپ ایگزامپلز دیکھیں ملاقات کی جب بھی بات ہوتی ہے, علیمہ خان جاتی ہے, ان کی بہنیں جاتی ہیں, کارکنان جاتے ہیں, ان پہ واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے, تو رویہ تو پھر ادھر سے بھی سنجیدگی دکھانے کی ضرورت ہے. رانا صاحب تو میرے ساتھ گزشتہ 2-3 دن میں 3-4 بار سر غالباً ہم اکٹھے شوز میں رہے, اور رات منصور علی خان کے شو میں بھی میں نے اس پر بات کی, اور میرے ساتھ پنجاب حکومت کے ایڈوائزر کوثر کاظمی بھی تھے اور شفیع جان بھی تھے. وہاں پر بھی میں نے یہ بات کی. آپ میرے پوزیشن کو میرے خیال میں سمجھے نہیں, میں تو اس کے خلاف گزشتہ 3-4 دنوں سے بول رہا ہوں کہ سہیل افریدی منتخب وزیر اعلیٰ ہے, ان کے ساتھ روا رکھے جانے والے رویے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. میں تو اپنی پوزیشن پر آج بھی کھڑا ہوں, پہلے دن سے, پہلے لمحے سے, لیکن یک طرفہ طور پر نہیں کہ میں اس کی مذمت کروں گا تو میں مکمل طور پر پی ٹی آئی کی حمایت میں کھڑا ہو جاؤں گا. بالکل کھڑا ہو جاؤں گا. پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے, میں کبھی اسے غدار نہیں کہوں گا, میں کبھی سہیل افریدی کو ڈرگ ڈیلر نہیں کہوں گا. سہیل افریدی کے حوالے سے جو باتیں آئی تیرا کی, تو وہ میں ہی تھا سر جب زمین کے تمام کاغذات تک نکال کر دکھائے اور اس بندے کی نشاندہی کر دی نام کے ساتھ کہ یہ فلاں آدمی کی زمین ہے, یہ سہیل افریدی کی زمین نہیں ہے. لیکن میں تو تاریخ کا طالب علم ہوں, سیاست کا. دیکھیں میں کہتا ہوں کہ تلخیاں تھی, میں نے بہت ساری مثالیں دی حیدرآباد ٹریبونل سے لے کر سیف الرحمان تک, لیکن اس تاریخ میں یہ بھی تھا کہ قائد اعظم کی بہن فاطمہ جناب پشاور میں جلسہ کرنے آتی ہے ایوب امریت کے خلاف, تو وہ سٹیج پر کھڑے ہو کر خان عبدالغفار خان کے بیٹے ولی خان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے یہ میرا چھوٹا بھائی ہے اور کوئی معاملہ ہو تو میری بجائے اس سے مسلم لیگی مشورہ کر لیا کرے. یہ قائد اعظم کی بیٹی غفار خان کے بیٹے کے بارے میں کہتی ہے. یہ تہذیب تھی ہماری تہذیب یہ تھی کہ ولی خان قوم پرست پختون لیڈر تھے, لیکن ان کے قریب ترین دوست کون تھے؟ پنجابی چودھری ظہور الہی صاحب ان کے قریبی دوست تھے, اور جا کر گجرات کئی دن تک ٹھہرتے تھے ان کے پاس. اکبر بگٹی بلوچ قوم پرست سردار تھے, لیکن ان کے قریبی دوست چودھری ظہور الہی تھے. پیر پگاڑا اور شاہ احمد نورانی الگ الگ نظریات اور مزاج کے لوگ تھے, لیکن دونوں قریبی دوست تھے.
مودودی صاحب کے نظریات کیا تھے اور حبیب جالب کے نظریات کیا تھے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بلا تکلف گفتگو کرتے تھے، قریبی دوست تھے۔ ہماری تہذیب یہ تھی، ہماری تہذیب یہ تو نہیں تھی کہ ایک خاتون آخری سانس سے لے رہی ہے اور اس کا مذاق اڑایا جائے اور گالم گلوچ کی جائے۔ یہاں تک تو معاملات نہیں گئے تھے۔ یہاں تک معاملات کون لے کے گیا؟ یہاں تک معاملات کون لے کے گیا کہ جو قبروں میں اترے تو آپ ان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دے، وہ گالم گلوچ کر لے کہ کانوں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے۔ تلخیاں بے شک تھی، لیکن تلخیاں کیا اس حد تک گئی تھی، اس نہج پر پہنچ گئی تھی؟ بالکل۔ اچھا اسحاق صاحب، جیسے حماد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چلیں الزامات تو ماضی میں بھی لگتے رہے ہیں، تلخیاں بھی ہوئی ہیں، اب ان تلخیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا، ان میں کمی کیسے آئے گی؟ اس کے لیے یقینی طور پر تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا۔ پھر وہی بات ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بیٹھے گی یا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ کیونکہ سہیل آفریدی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو ہی مفاہمت ہوگی۔ غالباً آپ نے ان سے وہ سوال بھی کیا تھا۔ دیکھیں، جن لوگوں نے نواز شریف صاحب کی اہلیہ کے انتقال پہ مذاق کیا وہ قابل افسوس تھا، قابل شرم تھا جی، اور ان کی کسی طرح بھی حمایت یا اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا جا سکتا۔ جی، اور میں تو ان لوگوں کے اوپر 100 بار لعنت بھیجتا ہوں جو لوگوں کی بیماریوں یا ان کے اموات کے اوپر مذاق اڑائے۔ تو میں تو اس میں بالکل کلیئر ہوں۔ اور ارشد شریف شہید ڈیڈ باڈی آنی تھی تو اس کے تابوت کی تصویر کے ساتھ ٹویٹ کرنا اور پھر وہ کرنا، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں جو مریم صاحبہ نے کی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے پھانسی کے اوپر جن سیاستدانوں نے مٹھائیاں بانٹی اور جنہوں نے ضیاء الحق کو اپنا روحانی باپ کہا، میں ان پہ بھی اظہار افسوس کرتا ہوں۔ تو میں تو اس معاملے میں بالکل کلیئر ہوں۔ اب آپ بات کر رہی ہیں کہ جی کیسے بہتری آ سکتی ہے، تو بہتری کے لیے سب سے زیادہ اہم کردار ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ جی، اسٹیبلشمنٹ جس دن معافی دے کے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لے گی، پاکستان میں بہتری آئے گی۔ اور میں تو یہی درخواست کر سکتا ہوں کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، اگر کچھ فیصلے ہمیں کڑوے بھی کرنے پڑیں تو ہمیں کر لینے چاہیے پاکستان کی بہتری کے لیے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی کو مائنس کر کے کوئی استحکام آنا ہوتا تو اب تک آ گیا ہوتا۔ 4.5 سال بڑے ہوتے، ایسا نہیں ہو سکا۔ تو میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی تھوڑا سا، نواز شریف صاحب سے تو مجھے کوئی حسن ظن نہیں ہے، لیکن آصف علی زرداری کا دل بہت بڑا ہے۔ میں پرسنلی ان کے ٹالرنس کا بڑا مداح ہوں۔ جتنی ان کے دور میں اور پیپلز پارٹی کے اوپر پنجابی میڈیا نے تنقید کی ہے اور انہوں نے خندہ پیشانی سے برداشت کیا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جی، تو زرداری صاحب ایک سٹیپ آگے آ جائے، لیکن وہ بھی ڈر رہے ہیں بیچارے، وہ کہہ رہے ہیں اس بڑھاپے میں میری عزت نہ کہیں رول جائے، تو وہ بھی ذرا خوف کا شکار ہوئے ہوئے۔ تو ان حالات میں مجھے تو فی الحال کیا کہتے ہیں، وہ میر تقی میر کی ایک غزل کے 2-3 شعر ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ ٹھیک، اچھا جی 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 ٹھیک ہے حماد صاحب، جیسے ہم بات کر رہے ہیں رویے کی، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ عمران خان کو بھی تو کہیں نہ کہیں اپنا رویہ درست کرنے کی ضرورت ہے، کہیں نہ کہیں ان کو بھی بیک سٹیپ ہونے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی جیسے سہیل آفریدی صاحب اب اشارہ دے رہے ہیں کہ مزاحمت ہوگی تو ہی مفاہمت ہوگی، اور پھر انہوں نے سندھ جانے کا بھی اعلان کیا ہے کہ وہاں بھی جائیں گے اور پارٹی کو مزید موبیلائز کیا جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہو جائیں گی، پی ٹی آئی میں کامیاب ہوگی اپنی اسٹریٹ پاور دکھانے میں؟ دیکھیں، اس کا حمایتی تو میں کبھی نہیں رہا کہ عمران خان یا کوئی اور سیاستدان جیلیں کاٹتا رہے، اور یہ جیلیں صرف سیاسی لوگ کاٹتے رہیں گے۔ اگر احتساب ہی کرنا ہے تو پھر کر لے، شروع ہو جائے۔ پھر آئی جے آئی بھی بنی تھی اس ملک میں، آر ٹی ایس کنہوں نے بٹھایا تھا، 2011 کا جلسہ کس نے کروایا تھا، 2014 میں منتخب وزیر اعظم کے گھر کا گھیراؤ کس نے کیا تھا، یہ سب کچھ یعنی بہت سارے لوگ ہیں، پھر سب کو قطار میں کھڑا کر دے اور سب کا احتساب شروع کر دے،
اس طرح تو نہیں ہوتا کہ بس ایک باری نواز شریف گزارے گا، دوسری باری عمران خان گزارے گا اور ہمیں یہ کہا جائے گا کہ بھئی آپ ان کو مجرم کہنا شروع کر دیں، آپ ان کو غدار کہنا. تو ہم تو نہیں کہیں گے. ہم نے تو نہ نواز شریف کو غدار کہا، نہ ان کی جماعت کو کہا تھا، نہ عمران خان کو کہیں گے. البتہ ہم ایک بات کریں گے کہ سیاسی جماعتیں آگے بڑھے آئین کی سپرمیسی کے لیے 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ آ جائیں. جب تک آئین کو سپرمیسی نہیں ملے گی آپ کے ساتھ باری باری ہوتا رہے گا. لیکن آپ لوگ پھر بھی اس سے نہیں سیکھتے. کیا سیکھا آپ نے؟ نواز شریف صاحب معزول ہوئے، جی ٹی روڈ پر نکلے تو ووٹ کو عزت دو اور مجھے کیوں نکالا اور آئین کی سپرمیسی یہ نعرے لگائے تھے. لیکن اس نعروں سے کیا نکلا؟ اس نعروں میں سے 26ویں ترمیم نکلی، اس نعروں میں سے 27ویں ترمیم نکلی. اب 28ویں کی بھی بات ہے. اب 28ویں ترمیم راستے میں ہے. اس سے یہ سب کچھ نکلا. اس سے یہ نکلا کہ ایک وزیر اعظم منتخب وزیر اعظم ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک صوبے کے منتخب وزیر اعلیٰ کو 20 منٹ کے لیے اڈیالہ میں اپنے لیڈر سے ملوا دے. تو یہ نکلا. لیکن چونکہ اقتدار ان کے پاس ہے تو وہ پرانا بیانیہ بھول چکے ہیں. اب عمران خان کو آئین و قانون کی سپرمیسی کا دورہ پڑا ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی کا دورہ پڑا ہے، سول بالادستی کا دورہ پڑا ہے. لیکن میں مذاکرات کروں گا تو میں سیاسی قوتوں سے نہیں، غیر سیاسی قوتوں سے کروں گا. تو ابھی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جب اختیار نہیں ہے تو پھر ان کا بیانیہ ٹھیک اختیار نہیں ہے تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ با اختیار بنائے نا، آئے کنٹریبیوٹ کرے، مضبوط بنائے اس پرائم منسٹر کو. اس پہ اسارانہ صاحب کا بھی کامنٹ لیں گے. بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. بڑھائیں گے. اسار صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. بریک سے قبل حماد صاحب نے بھی کافی اہم پوائنٹ اٹھایا. اس سے قبل آپ یہ بات کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو معاف کر کے آگے بڑھنا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان کو بھی تھوڑی لچک دکھانی چاہیے، رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل کرنے کی ضرورت ہے. اور میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ٹکراؤ سے تو پی ٹی آئی کو کچھ نہیں ملے گا. آپ کو سیاستدان کو انگیجمنٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے اور عمران خان کو بھی اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک لوہے کی دیوار ہے، اس سے ٹکرائیں گے تو سر پھٹے گا، لوہے کی دیوار کو کچھ نہیں ہوگا. تو میں تو اس بات کے حق میں ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا سا، ہاں یہ کہ چونکہ دونوں کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کسی کو میدان میں آنا پڑے گا جو دونوں کی ذمہ داریاں لے. اب عمران خان، نواز شریف تو ہے نہیں کہ سعودی عرب آ جائے یا امریکہ آ جائے اس کے لیے بچانے کے لیے کہ میرے کاکے منہ کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو اسے بھی پتا ہے کہ دنیا اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، کیونکہ وہ دنیا کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا، وہ اپنا رستہ آپ لیتا ہے، اپنی مرضی سے دنیا گزارتا ہے. سر صاحب ایک وقت تھا کہ امریکہ سے بھی بڑی امیدیں لگائی تھی پی ٹی آئی نے، اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. غلط امیدیں لگائی تھی نا جی. پی ٹی آئی نے اگر لگائی تھی امریکہ سے امیدیں تو غلط لگائی تھی. اور یہ ٹھیک ہے کہ امریکہ ہمارا مائی باپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ چاہے. امریکی صدر پاکستان آئے تھے جب چند گھنٹوں کے لیے تو اچانک انہیں واش روم جانا پڑا تو جنرل مشرف نے اس وقت کے چیف جسٹس ارشاد کو اشارہ کیا کہ کاکا پاج کے جا ٹیشو لے کے، اور وہ پیچھے پیچھے گئے اور جا کے انہوں نے کہا سر جی ہم نواز شریف کو پھانسی نہیں دیں گے، ہم آپ کو، میں نے بتانے کے لیے میں آیا ہوں. تو اس نے کہا اوکے اب میں آرام سے واش روم جا سکتا ہوں. تو یہ تو ہماری اوقات ہے، اتنی ہماری حیثیت ہے. تو امریکہ بہادر اگر واقعی چاہتا تو عمران خان کا باہر آنا کوئی ناممکن نہیں تھا. لیکن امریکہ ایک طرف اگر عمران خان ہو اور دوسری طرف ریئل منرلز ہوں اور کیا کہتے ہیں عمرانی معاہدہ ہو تو، اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ جو بلگرام بیس ہے اس پہ واپسی قبضے کی خواہش ہو تو وہ عمران کی طرف تو نہیں جائے گا، وہ تو ان چیزوں کی طرف جائے گا. لیکن اسار صاحب یہ کیسا رویہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہو تو وہ اچھی ہے، امریکہ ساتھ دے تو وہ بھی اچھا ہے، اور نہ دے تو پھر آپ سائفر بھی لہرا دیتے ہیں، مداخلت ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ سائفر لہرایا امریکہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ تو خیر ڈیبیٹ ہے. یہ بات ڈیبیٹ ضرور ہے کہ سائفر اصلی تھا یا نقلی تھا. جی. اور اگر سائفر اصلی تھا
تو یہ کس امریکہ کو کیسے جرت ہو گئی کہ وہ ہمارے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے لیے یہ کہے کہ جی اس کو ہٹائیں نہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہمارے رابطہ ٹھیک نہیں رہے گا، اور عدم اعتماد لے کے آئیں. امریکہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ بحث دوسری ہے. یہ بحث دوسری ہے کہ کیا امریکہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہماری حکومتوں کو توڑے اور جوڑے. ویسے تو یہ شروع سے پہلے دن سے ہی امریکہ کی آشیرواد کے بغیر ہمارے کوئی حکومت نہیں بنتی. ہمارے فیصلے جو ہے وہ وائٹ ہاؤس یا پینٹاگون میں ہی ہوتے. لیکن اس کے باوجود یار کو تھوڑا سا اولا تو رکھنا چاہیے نا. اب اتنا تو نہ ہمیں آپ دنیا کے سامنے ایکسپوز کریں کہ ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. وہاں سے وائسرائے صاحب لکھ کے بھیج دیں کہ عمران خان اچھا نہیں لگتا، ہمیں کوئی اور بندہ لے آئیں اور ہم اس پہ عمل بھی کر دیں. ٹھیک، یہ ڈیبیٹ الگ ہے. لیکن ہمارے صاحب اس وقت ڈیبیٹ یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی جیسے کہہ رہی ہے کہ اب احتجاج کریں گے اور کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہیں اب سندھ بھی جائیں گے، وہاں بھی پارٹی کو موبلائز کیا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس حالات میں ہے کہ مزاحمت کر سکے، احتجاج کر سکے، عوام کو سڑکوں پر لایا جائے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی تو آدھی سے زیادہ لیڈرشپ اس وقت روپوش بھی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے کب کسی سپر پاور کی مخالفت کی؟ وہ تو غالباً واحد وزیر اعظم تھے جنہوں نے کہا کہ میں امریکہ کا مخالف نہیں ہوں، میں تو امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوں. سائفر سے پیچھے ہٹ گئے تھا، بہت سارے معاملات تھے. ٹرمپ کا الیکشن نہیں ہوا تھا، ٹرمپ کارڈ کھیلا جا رہا تھا. رچرڈ گرینیل اور دوسرے جو لابیسٹ تھے وہ عمران خان کے بیٹے باقاعدہ وہاں پہ گئے. شہباز گل اور معید پیرزادہ اور ان لوگوں کے ٹویٹس اور ولاگز سامنے آتے رہے. پی ٹی آئی یہاں پر وہ بیانیہ بناتی رہی. تو کب مخالف تھے؟ دیکھیں، اور دوسری بات یہ کہ ممالک کسی فرد کے مخالف نہیں ہوتے، وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں کہ میں نے مفادات کا حصول کیسے کرنا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسرا سوال آپ نے کیا کہ کیا پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے؟ تو اس سے انکار تو نہیں ہے کہ ایک مقبولیت اس جماعت کی موجود ہے، لیکن اس مقبولیت میں بہت حد تک ڈینٹ پڑ چکی ہے. اور وہ ڈینٹ کہاں ہے؟ وہ ڈینٹ یوں ہے کہ بدترین کرپشن، تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن اس صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوئی جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. بدترین گورننس اسی صوبے میں نظر آئی جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. 3 وزرائے اعلیٰ ان کے گزرے، پرویز خٹک، محمود خان اور علی امین گنڈاپور. تینوں پر اربوں روپے کے کرپشن کے الزامات ہیں، تینوں پر بدترین گورننس کے الزامات ہیں. ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے جو شہرزل مروت صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو برکی صاحب نے کرپشن کی ہے وہ عمران خان کے کزن ہیں برکی. اور وزیر اعلیٰ نے پچھلے دنوں انہیں کہا کہ اس ڈائریکٹر کو ہٹا دے، انہوں نے نہیں ہٹایا. اتنے تو وہ طاقتور ہیں. یعنی آپ کے منتخب وزیر اعلیٰ کی کل طاقت کتنی ہے کہ وہ ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر سے اپنا آرڈر نہیں منوا سکتے. تو ان چیزوں نے پی ٹی آئی کو ڈینٹ کر دیا ہے، اس کی پاپولیرٹی کو. اس کی ایویڈنسز کہاں ہیں؟ اس کا ایویڈنس ہری پور کا الیکشن ہے، اس کا ایویڈنس یوم سیاہ کی ناکامی ہے، اس کا ایویڈنس حیات آباد کے جلسے کی ناکامی ہے، اس کا ایویڈنس 2 دن پہلے بشیر بلور کے مرحوم کے حوالے سے اے این پی نے مقامی جلسہ کیا صرف پشاور سٹی کے اندر، اور اس میں ہزاروں لوگ آئے. اس سے بڑا جلسہ تھا، ہزاروں لوگ اے این پی میں شامل ہو رہے ہیں. تو بہت ساری ایویڈنسز ہے. احتجاج ان کا حق ہے، وہ احتجاج کے لیے نکلیں گے بھی، لیکن اس احتجاج کی طاقت اور فریکوینسی کتنی ہوگی کہ وہ مرکزی حکومت کو ختم کر سکے. اور لیڈرشپ بھی نہیں ہے نا، زیادہ روپوش ہے. یہ مراد سعید صاحب کہاں ہیں؟ مراد سعید صاحب اگر رانا صاحب گئے نہیں ہیں تو ان کا شہری ذوق بڑا اچھا ہے. ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. مراد سعید جہاں پر ہے، حیرت اس بات پر ہے کہ پنجاب کی تمام قیادت، شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، یاسمین راشد، محمود الرشید صاحب، یہ تمام کے تمام گرفتار بھی ہو گئے. 2 سالوں سے 2.5 سالوں سے جیلوں میں بھی پڑے ہیں، مقدمات کو بھی بھگت رہے ہیں، سختیاں بھی برداشت کر رہے ہیں. مجھے بتائے کہ خیبر پختونخوا میں ایک بھی بندہ گرفتار ہوا ہے؟ پنجاب میں تو اتنی بڑی کرپشن ان میں سے تو کسی نے کرپشن نہیں کی. شاہ محمود قریشی یا اعجاز چودھری یا یاسمین راشد نے کون سی کرپشن کی؟ کرپشن تو ہوئی. محمود خان آزاد پھر رہے ہیں، پرویز خٹک اس حکومت کے مشیر بنے ہیں، علی امین گنڈاپور آرام سے بیٹھے ہیں. جنہوں نے کرپشن کی ان پر تو ہاتھ نہیں ڈالا. مراد سعید تو دور کی بات ہے.
کچھ اور کھچڑی پک رہی ہے، کچھ اور منصوبے بن رہے ہیں، اور پختونخوا کے لیے کو فری ہینڈ دیا ہے، پختونخوا کے لیے سہولت ہی سہولت ہے۔ پنجاب میں کوئی پی ٹی آئی کا ساتھ دے تو پھر اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو پنجابی قیادت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اچھا حماد صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے جب کارکردگی کے حوالے سے جس طرح سے کرپشن کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، یہ جو دورہ ہوا خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا سہیل آفریدی صاحب کا، اس کے بعد پنجاب حکومت نے کافی پوسٹیں بھی کی اور بولتے بھی رہے کہ جی کچھ سیکھ کر جائیں پنجاب کی کارکردگی سے، پنجاب کے جو منصوبے ہیں ان سے کچھ سیکھ کر جائیں اور کے پی کے میں ان کو امپلیمنٹ کریں۔ اگر ہم تھوڑا تقابلی جائزہ لیں پنجاب کی کارکردگی کا اور کے پی کی کارکردگی کا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ شفیع جان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم 2 دن اور لاہور میں رہ جاتے تو جو لاہوری ہیں وہ سہیل آفریدی صاحب کو پنجاب کا سی ایم سمجھ لیتے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ فارم 45 کا وزیر اعلیٰ دیکھا ہے۔ اس شفیع جان کی بات کا کیا جواب دینا جو 1913 میں بنے اسلامیہ کالج کو پی ٹی آئی کا کارنامہ گردانتے ہیں، جو 1950 میں بنی پشاور یونیورسٹی کو پی ٹی آئی کی کارکردگی بتاتے ہیں، جو حیدر ہوتی کے دور میں جو پی سی 1 اپروو ہوا تھا اور اس کے لیے فنڈ بھی ملے تھے اور ایف ڈبلیو او کو ٹھیکہ بھی ملا تھا اور سوات ایکسپریس وے بھی بنا تھا، اس کو پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس شفیع جان سے جو آج سے 150 سال پہلے لیڈی ریڈنگ ہسپتال بنا تھا اس کو پی ٹی آئی کا کارنامہ بتا رہے ہیں، جو 1988 میں بنے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کو پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس شفیع جان کی اس بات کو بھی نظر انداز کرے۔ رہی بات کارکردگی کی، تو کارکردگی کہاں سے آئے؟ جب آپ کا 40 ارب کا کوہستان سکینڈل آتا ہو، جب آپ کا اس سے بڑا پلیسر گولڈ کا سکینڈل آتا ہو، جب اربوں روپے کا سی این ڈبلیو سکینڈل آتا ہو، جب اربوں روپے اس معاملے میں انوالو ہوں کہ پوسٹنگ ٹرانسفر کیسے ہوں گے، کس کو ترقی ملے گی، کس کو فلاٹ ضلع میں لگایا جائے گا، کس کو ہٹایا جائے گا، جب سارا کھیل 12 سال تک اسی پر چلا ہو، جب آپ کے تمام وزرائے اعلیٰ، تمام کابینہ ارکان، تمام اہم لیڈران اربوں کے کرپشن میں ملوث ہو، تو پھر کارکردگی کہاں سے آئے؟ پنجاب حکومت کے بارے میں ابھی تک ہم نے ایک بھی سکینڈل نہیں دیکھا۔ آپ سکینڈل لے کر آئے، ہم پھر ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 72 گھنٹوں میں تہس نہس کر دیے 3 سالہ کارکردگی مریم نواز کی۔ تو کہاں سے تہس نہس کر دی؟ مریم نواز نے تو پتہ نہیں 50-60 پروجیکٹ شروع کیے ہیں، تو کون سا پروجیکٹ تہس نہس ہوا؟ ہاں البتہ جذباتی باتیں ہیں، ان کو پیسے نہیں مل رہے نا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں پائے۔ کس کو پیسے نہیں؟ کے پی کے کو پیسے نہیں مل رہے نا۔ کے پی کے کو 800 ارب سے زائد ملے ہیں، کے پی کے کو بہت پیسہ ملا، لیکن وہ اس میں سے آدھے سے زیادہ کرپشن کی نظر ہوا، باقی جو تھا بیڈ گورننس تھی، انتظامی صلاحیت حد درجہ تباہ کن حالت پر آ گئی ہے، تو پھر پیسہ سنبھال کے کون رکھتا؟ جب 40 ارب کا ایک سکینڈل آتا ہے تو پھر پروجیکٹ کہاں سے چلتے؟ اچھا ماں صاحب، اب جو سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ وہ کراچی تا بلوچستان بھی جائیں گے، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ یہ دورے ان کے کامیاب ہوں گے اور حاصل کیا ہوگا؟ کیا موبیلائز ہوگی پارٹی؟ کراچی اور بلوچستان جانے کی بجائے اگر سہیل آفریدی تیرا جائیں، وہاں سے ایک شفٹنگ ہو گئی ہے مقامی لوگوں کی آپریشن کی وجہ سے، ان کے مسائل کو دیکھے، وہاں جانے کی بجائے باجوڑ جائیں، جہاں پر کل بھی ایک اہم سیکورٹی افسر کی شہادت ہوئی ہے، جہاں پر صورتحال زیادہ بہتر نہیں ہے۔ وہاں جانے کی بجائے لکی مروت اور بنو میں جائیں، جہاں دہشت گرد ڈرون حملے بھی کر رہے ہیں، جہاں پہ کوڈ کاپٹر بھی استعمال کر رہے ہیں، جہاں پر عوام خود دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کا پیٹ تھپتھپانے کے لیے، ان کو شاباش دینے کے لیے جانا چاہیے۔ شمالی وزیرستان، کرم اور خیبر ایجنسی میں جانا چاہیے، لیکن وہ جا رہے ہیں تو کبھی لاہور جا رہے ہیں، کبھی کہتا ہے کراچی جاؤں گا، کبھی کہتا ہے بلوچستان جاؤں گا۔ وہاں جانے کی بجائے آپ پشاور میں بیٹھے ایک ڈسٹرکٹ میں جائیں۔ یہ سب کرنے کے بعد اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں مزاحمت کا راستہ اپنانے میں اور اپنے آپ کو منوا نہیں سکتے، آپ نہیں سمجھتے کہ گورنمنٹ پھر زیادہ کانفیڈنٹ ہو جائے گی اور پھر کہیں نہ کہیں شاید گورنمنٹ ٹیبل پہ بھی نہ آئے مذاکرات کی؟ کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ جب مقبولیت عروج پر تھی
جب آپ الیکشن نہیں ہارے تھے، جب ہری پور میں آپ کو شکست نہیں ہوئی تھی، جب آپ کے خلاف اربوں روپے کے بہت سارے سکینڈل نہیں آئے تھے، جب آپ کے وزراء کے گندم سکینڈل، میڈیسن سکینڈل، CNW سکینڈل، یہ تمام چیزیں ابھی نہیں آئی تھی، تو اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکے، تو اب آپ کی احتجاجی طاقت میں کتنی طاقت ہوگی اور کتنا احتجاج آپ کر پائیں گے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حماد حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسحاق رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. اور ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے. میں ایمان نواز آپ سے اجازت چاہوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.